उत्तराखंड में तबाहशुदा सुरंग को खोलने का काम तेज, अब तक 8 लाशें बरामद। उत्तराखंड के जिला चमोली में इतवार के रोज कुदरती ग्लेशियर टूटने से पैदा होने वाली सूरत हाल से पीर की सुबह तक निजात नहीं मिल सकी है, जहां अब तक लगभग 170 अफराद के लापता होने की इतला मिली है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF ने फिर से सुरंग के अंदर का रास्ता खोलने का काम शुरू किया। दरी असना अलकानंदा नदी से एक लाश बरामद हुई है। मलबे की वजह से सुरंग के अंदर का रास्ता अभी भी बंद है, जिसे JCB के जरिए खोलने की कोशिश की जा रही है। बेला गांव के नजदीक अलकानंदा नदी में नामालूम लाश मिली है। हिंद चीन सरहद को जोड़ने वाला विष्णु प्रयाग पुल तबाह हो गया है। अब तक तकरीबन 170 अफराद के लापता होने की इतला है। इनमें बाण गंगा प्रोजेक्ट के 22 अफराद और NTPC प्रोजेक्ट के 148 अफराद शामिल हैं। अब तक मजमूई तौर पर 8 लाशें निकाली गई हैं, जबकि हिंद तिब्बत सरहदी पुलिस ITBP के ताउन से 12 अफराद को बचाया गया है। 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 30 अफराद सुरंग के अंदर फंस गए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। चक्का जाम मुकम्मल तौर पर पुरअमन और तशद्दुद से पाक रहा। किसान नेताओं के जरिए बुलाए गए इस चक्का जाम का असर मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में देखा गया। वहीं किसान नेताओं के ऐलान के मुताबिक ये चक्का जाम पुरअमन रहा और किसी तोड़ फोड़ या तशद्दुद की इतला नहीं है। इसके लिए किसान संगठन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। किसान नेताओं की मांग है कि दीगर वुज़रा की जगह वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह खुद आगे आकर उनसे बगैर शर्त बात करें, जबकि वजीर आजम ने किसानों के मुजाहरे का हल निकालने पर अज़्म का इजहार करते हुए कहा है कि वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं। अब जबकि किसानों का चक्का जाम पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो चुका है, किसान नेता वजीर आजम की इस पेशकश को आजमाएं और बातचीत के लिए आगे आकर दोनों फरीकों को लचकदार रवैया अपनाते हुए जल्द अज जल्द इस मसले का काबिल कबूल हल निकालना चाहिए। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ। सऊदी अरब जहां कोरोना वबा के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाने से ये मुजी वबा 98% तक खत्म हो गई, मगर अब यहां फिर से कोरोना केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। वजारत सेहत ममलिकत सऊदी अरब के मुताबिक पिछले चंद दिनों से मुसलसल 300 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। बताया गया कि हफ्ते के रोज़ 24 घंटे के दौरान कोरोना के 317 नए मरीज सामने आए, जबकि 278 अफराद वायरस से सेहतयाब भी हुए। वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 5 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6402 हो गई है। वजारत का कहना है कि ममलिकत में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 2361 है। 408 की हालत नाजुक है, जो ICU में ज़ेर इलाज है। वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है, जिसमें समाजी फासले का उसूल इंतहाई अहम है। दरी असना सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल शहलोब ने कहा है कि ममलिकत में मुतालिका अथॉरिटी के ज़रिए सख्त इक़दाम उठाए जा सकते हैं। जब तक अवाम कोरोना के एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करते रहेंगे, तब तक कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। लिहाजा कर्फ्यू के निफाज का फैसला अवाम के हाथ में है। हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जियों का तनासुब 72% तक हो चुका है और ये खतरे की अलामत है। यहाँ इस बात का तस्करा बेजाना होगा कि बेशतर मकामात पर एहतियाती तदाबीर से लापरवाही बरतने का रुझान आम होता जा रहा है।
حالانکہ احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا نہ صرف ہر انفرادی شخص کے حق میں ہے بلکہ یہ مفاد عامہ کے لیے سود مند اور ضروری ہے۔ لہذا وبا پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر کی دنیا کے ہر اس حصے میں ہونی چاہیے جہاں کسی بھی سطح پر وبا کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ اردو ٹی وی کے ناظرین اور سامعین، لیجیے خاکوں پر مشتمل ہفتہ وار خصوصی پروگرام روبرو آئینہ پیش خدمت۔ ناظرین کرام، روبرو آئینہ میں آج معروف شاعر اور میرے عزیز دوست طالب خنمیری مرحوم پر لکھا ایک مضمون آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ مضمون کا عنوان ہے اس سے آگے میرے معبود تیری مرضی۔ دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ ہر وہ انسان جو اس دنیا میں آیا اسے ایک دن اپنے خالق حقیقی کی طرف لوٹنا ہے، بلکہ ایک طرح سے انسان کی پیدائش ہی اس کی موت کا اعلان ہے۔ اس حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود جب بھی ہم میں سے کوئی اٹھ جاتا ہے تو ہمیں ایک جھٹکا سا لگتا ہے۔ بعض اوقات تو ہمارا ذہن کچھ دیر اس اطلاع قبول نہیں کرتا کہ فلاں شخص ہم میں نہیں رہا۔ ایسی ہی کچھ کیفیت طالب خنمیری کے جاننے والوں اور عزیز اور رشتہ داروں کی رہی جب پچھلے ہفتے اچانک ان کے انتقال کی خبر آئی، اور کیوں نہ ہو ایک بھلا چنگا آدمی بمبئی سے قریب واقع شہر لوناوالا کے مشاعرے میں شریک ہوتا ہے اور پھر دوسرے دن اپنے شہر لوٹنے کے لیے رخت سفر باندھتا ہے، لیکن اچانک اس کے سفر کی راہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ بجائے اپنے شہر واپسی کے ملک عدم کی راہ پر نکل پڑتا ہے، کیونکہ 14 فروری 1938 کو کاتب تقدیر نے یہ لکھ دیا تھا۔ سید محمود طالب خنمیری پیشے کے اعتبار سے آرکیٹیکٹ تھے۔ جس طرح آرکیٹیکٹ کسی عمارت کے اندرونی و بیرونی حصوں کی تعمیر، آرائش و تزئین کرتا ہے، اسی طرح طالب خنمیری نے عمارتوں کے علاوہ اپنی شخصیت کی بھی خوب آرائش و تزئین کر رکھی تھی۔ وہ ایک خوش شکل، خوش لباس، خوش مزاج، خوش اخلاق، خوش گفتار اور ایک باکردار انسان تھے۔ طالب خنمیری کی وجاہت کے بارے میں میرے مزاح نگاراں ڈاکٹر مجتبیٰ حسین نے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ طالب خنمیری کو میں جب جب دیکھتا ہوں تو حیرت کرنے لگتا ہوں کہ ایسے نفیس، شائستہ، مہذب، خوش اطوار، خوش شکل، خوش عقل، خوش پوش اور خوش خصائل انسان کو بیٹھے بٹھائے شاعر بننے، اور وہ بھی طنزیہ شاعر بننے کی کیا سوچی۔ جس شخص کو کسی حسین و جمیل دوشیزہ کے ساتھ سینما کے کسی اسکرین پر دکھائی دینا چاہیے تھا، وہ اب بے ڈھب، بے ڈھنگے، بد شکل اور بدحیت شاعروں کی سنگت میں بیٹھا مشاعروں میں لہک لہک کر کلام سناتا نظر آتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بے پناہ داد بھی وصول کرتا ہے۔ مانتا ہوں کہ شاعری کا شکل و صورت سے اور شاعر کے حلیے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اسے کیا کیجیے کہ ہمارے ہاں بد شکل اور بدحیت شاعروں کی بہتات ہے۔ اچھی شکل کے بیان اور ذکر سے ہماری شاعری بھری پڑی ہے، لیکن موہنی شکل کو شاعری میں ڈھالنے والا عموماً ایسی ویسی شکل ہی کا ہوتا ہے۔ طالب خنمیری جیسی شکل ہمارے ادب میں استثنائی حیثیت رکھتے ہیں۔ طالب خنمیری کو آرکیٹیکچر کے میدان میں ایک انفرادیت یوں بھی حاصل تھی کہ انہوں نے سب سے زیادہ مساجد ڈیزائن کیے تھے۔ ملک اور بیرون ملک تعمیر کی ہوئی ان کی ڈیزائن کردہ مساجد کا اگر وہ مکمل ریکارڈ رکھتے تو شاید وہ اپنا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کروا سکتے تھے۔ ان کی ڈیزائن کی ہوئی بہت سی مساجد ہیں۔ مساجد میں سے کچھ کی تصویر کشی بھی میں نے کی تھی۔ میں نے ان کے ڈیزائن میں مساجد کے روایتی فن تعمیر کو باقی رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ جدت ضرور پائی۔ وہ ہر ڈیزائن میں اپنے فن کی چھاپ چھوڑتے تھے۔ طالب خنمیری کو میں بحیثیت شاعر تو ایک عرصے سے جانتا تھا، لیکن ان سے شخصی ملاقات 1985 میں ہوئی، جو بعد میں ایک گہری دوستی میں بدل گئی۔ اس زمانے میں پریس کلب حیدرآباد میں
کلچرل ونگ کا کنوینئر تھا۔ پریس کلب میں اپنے اراکین کی دلچسپی اور تفریح طبع کے لیے ہر ماہ ایک کلچرل پروگرام کا اہتمام کرتا تھا۔ اسی سلسلے میں ہم نے پریس کلب میں پہلی بار ایک مشاعرے کا اہتمام کیا جس میں حیدرآباد کے بہت سے شعراء کو مدعو کیا گیا تھا۔ باکمال شخصیت کے مالک طالب خن میری ایک پایے کے شاعر ہونے کے علاوہ ایک اچھے ناظم مشاعرہ بھی مانے جاتے تھے، اس لیے میں نے ان سے اس مشاعرے کی نظامت کی ذمہ داری بھی سنبھالنے کی درخواست کی، جسے انہوں نے قبول کیا۔ طالب خن میری کو مشاعروں میں پڑھے ہوئے اشعار پر فی البدیہی گرہ لگانے میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ جب بھی کوئی شاعر کلام سنا کر اپنی جگہ لیتا، طالب خن میری اسی قافیہ ردیف میں ایک فی البدیہی شعر پیش کر دیتے۔ مجھے یاد ہے کہ پریس کلب کے اس مشاعرے میں مستر مجاز صاحب نے ایک غزل سنائی جس کا قافیہ ردیف مثالی ہی کیوں نہ ہو، سوالی ہی کیوں نہ ہو وغیرہ تھا۔ مستر مجاز غزل سنا کر واپس ہوئے تو طالب خن میری نے اسی ردیف قافیے میں ایک فی البدیہی شعر یوں کہا: اس کے بدن میں آگ ملے گی تمہیں مجاز، اس کے بدن میں آگ ملے گی تمہیں مجاز، دلبر مقیم خطب شمالی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ایک اور شاعر ستار صدیقی نے اپنا کلام پیش کیا۔ ان کا ایک شعر تھا: آ گئی عقل سے بڑی ہے میاں، وقت کے ہاتھ میں چھڑی ہے میاں۔ طالب خن میری نے ستار صدیقی کے اس مصرے پر اپنا ایک مصرع یوں جوڑ دیا: وقت کے ہاتھ میں چھڑی ہے میاں، زندگی بینچ پر کھڑی ہے میاں۔ طالب خن میری غالب کے بڑے مداح تھے، شاید انہوں نے اپنا تخلص غالب کے وزن پر طالب رکھا تھا۔ طالب خن میری شاید اپنا کلام خود دیکھ کر پڑھیں، لیکن غالب کا کلام انہیں ازبر تھا۔ طالب خن میری غالب سے اتنے متاثر تھے کہ کسی بھی اپنی ادبی گفتگو کے دوران غالب کا تذکرے کے بغیر ان کی بات مکمل نہ ہوتی۔ غالب کو موضوع بنا کر طالب خن میری نے بہت سی نظمیں لکھی، جن میں غالب حسینوں کے جرمٹ میں، آرکیٹیکٹ غالب، مرزا غالب IAS، غالب پامسٹ، غالب طبیب وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ طالب خن میری کی ایک اور بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ پیروڈی لکھنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، جبکہ یہ ایک مشکل صنف سخن مانی جاتی ہے۔ مزاحیہ شاعری آج کے دور میں مشاعروں کی ضرورت بن گئی ہے۔ اب سنجیدہ مشاعروں میں بھی دو ایک مزاحیہ شاعر ضرور شامل رہتے ہیں، لیکن مزاحیہ شاعری میں چند بندھے ٹکے موضوعات پر شعراء طبع آزمائی کرتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں مزاح کے دو چار شاعر ہی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں ہمیشہ ادب کے اعلیٰ معیار کو ملحوظ رکھا، جن میں طالب خن میری ایک تھے۔ طالب خن میری نے کبھی ایسے عنوانات کو اپنا موضوع سخن نہیں بنایا جن پر عام طور پر مزاحیہ شعراء داد بٹورتے ہیں۔ طالب خن میری کے موضوعات ہمیشہ منفرد اور انوکھے ہوا کرتے تھے۔ وہ ایسی اشیاء کو بھی موضوع سخن بنا کر طویل نظمیں لکھتے تھے جن پر طبع آزمائی کے بارے میں عام مزاحیہ شاعر سوچ بھی نہیں سکتے۔ طالب خن میری نے اپنی شاعری کی ابتدا سنجیدہ شاعری سے کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے مزاح کو اپنا میدان بنایا اور یہ میدان انہوں نے مارا بھی۔ طالب خن میری کم سنی ہی میں شعر کہنا شروع کیا تھا۔ ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ فلاں بڑے شاعر نے 5-7 سال کی عمر میں اپنے نانا کی گود میں بیٹھ کر پہلا شعر کہا تھا، لیکن طالب خن میری کے بارے میں ہم نے ایسا کچھ نہیں سنا۔ لیکن ان کے بارے میں مرحوم یوسف ناظم نے لکھا تھا کہ طالب خن میری نے 12 سال کی عمر میں شعر گوئی کی ابتدا کی تھی، جبکہ وہ عمر گالیاں دینے کی ہوتی ہے۔ چنانچہ طالب خن میری نے گالیاں دینے کی عمر میں سنجیدہ شاعری کی، شاید اسی لیے انہوں نے آگے چل کر طنز و مزاح کو اپنا میدان بنایا اور اپنے تیکھے طنز کے ذریعے یہ کام بڑی عمر تک کیا۔ کلاسیکی ادب پر طالب خن میری کی گہری نظر تھی۔ وہ زبان کی نزاکتوں، لطافتوں اور باریکیوں سے خوب واقف تھے۔ اپنے اشعار میں ایک ایک لفظ کو گھسنے اور چمکانے اور الفاظ کو سلیقے سے برتنے کے فن سے وہ بخوبی واقف تھے۔
طالب خنمیری حمدیہ و نعتیہ کلام بھی بڑا ڈوب کر لکھتے تھے. ان کا یہ کلام سننے والوں پر رقت طاری کر دیتا تھا. طالب خنمیری نے زندگی کی 72 بہاریں دیکھی اور 16 جنوری 2011 کو اس جہان رنگ و بو سے کوچ کیا اور اپنے ہزاروں لاکھوں مداحوں اور چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. طالب خنمیری کی موت نے اردو ادب کو ایک اچھے شاعر، مشاعروں کو ایک اچھے ناظم، فن تعمیر کو ایک اچھے آرکیٹیکٹ، فن مصوری کو ایک اچھے فنکار، یاروں کو ایک اچھے یار، زندہ دلوں کو ایک زندہ دل سے، اور اردو کی محافل کو ایک اچھے منتظم، اور سب سے بڑھ کر سماج کو ایک اچھے انسان سے محروم کیا. طالب خنمیری کی موت نے مزاحیہ شاعری کے میدان میں جو خلا پیدا کیا ہے کہ پر ہونے کے اب دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتے. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس شاعر کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جس نے اپنے ایک شعر میں خالق حقیقی کو یوں مخاطب کیا تھا: تو نے آنکھوں میں ندامت میری دیکھی ہے، تو نے آنکھوں میں ندامت میری دیکھی ہے، اس سے آگے میرے معبود تیری مرضی ہے. حضرات، یہ مضمون 28 جنوری 2011 کو ہندوستانی بزم اردو ریاض کے زیر اہتمام منعقد طالب خنمیری کے ایک تعزیتی جلسے میں پڑھا گیا تھا اور 6 فروری 2011 کو روزنامہ سیاست میں شائع بھی ہوا. شکریہ.